बात के लिए आए हैं, क्या मुलाकात नहीं हो रही? देखिए 2 बजे आए हुए हैं, मुलाकात का दिन है, टाइम तो, और ख़ान साहब के साथ मुलाकात होना बड़ा ज़रूरी है। पहले गाड़ी गई थी लेकिन उन्हें लोगों ने रोका है और कहा अभी तक परमिशन नहीं है। देखो अक्टूबर 2023 में ये ऑर्डर हुए थे, ख़ान साहब के साथ 2 मुलाकातें हुआ करेगी, वो ट्यूसडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन वकला और फैमिली की, और फिर फैमिली और लीडरशिप की। फिर 24 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने ऑर्डर किया था जिसमें कंसेंट ऑर्डर हुआ था, ये रजामंदी दी थी जेल इंतज़ामिया ने कि जब भी मुलाकात होगी हम मुलाकात कराया करेंगे। अब लास्ट वीक के बाद आज ये जो मुलाकात होने जा रही है इसमें अभी तक मुलाकात नहीं हुई, 1 घंटा का टाइम रह गया, 4 बजे के बाद फिर वैसे भी मुलाकात होने नहीं दे रही है, कहता टाइम इज़ ओवर। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बात छोड़ें कि खान साहब एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा है, रहबर है, वो साबिक वज़ीर आज़म है और पूरी दुनिया उसका रिगार्ड करती है, उनके साथ है। केसेस सियासी नोयत की है, बिल्कुल नाहक जेल में रखा गया है, लेकिन अगर एक आम कैदी भी जेल में, ये उसका भी एक राइट है। ये मुलाकातें हर सूरत होने चाहिए, लेकिन जब हमारे हक में कोई ऑर्डर आ जाता है, चाहे वो अदालत का हो, चाहे वो किसी भी अदालत का हो। रजिस्टर साहब, जो लास्ट मुलाकात हुई थी उसमें इमरान खान ने आपको कुछ टास्क दिए थे, ख़ास तौर पर कमेटियों से इस्तीफ़े देने, और मजमूई इस्तीफ़े नहीं आ रहे, मंजूर नहीं हो रहे, कोई अंदर से कोई गेम मिली है? हमारे 180 के साथ हम असम्बली के सारे मेंबरान मुंतखब हो गए थे और फिर 91 में बैठे। आज हमारे पास 76 है। परसों तक हमारे पास 25 जो MNA साहिबान हैं उन्होंने अपने इस्तीफ़े जमा करवाए थे। बाकी चूँकि असम्बली की सेशन नहीं था और इस जो रिजिग्नेशन है वो आपने अंडर योर ओन हैंड देना है, दस्तखत करना है, ओरिजिनल में सबमिट करना है, तो हमारे MNA साहिबान अवेलेबल नहीं थे। आज तक आलमोस्ट सारे हो गए, माँ सिवाय उन MNAs के जो इस वक्त बाहर मुल्क में है और मुल्क के अंदर नहीं है। वो 4-5-6 MNA ऐसे हैं जो बाहर है। बाकी बाय एंड लार्ज हमने सारे इस्तीफ़े सबमिट कर दिए हैं। अब स्पीकर ने ये ज़रूर कहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारा फैसला अटल है, ये खान साहब की डायरेक्शन है, हम इस्तीफ़े वापस नहीं लेंगे। बिकॉज हमने बड़ी कोशिश की, हम इस सिस्टम का हिस्सा लगे, हम चाह रहे थे कि ईवान मजबूत होगा, ईवान में बैठेंगे, आवाज़ उठाएंगे, हमारा आवाज़ सुना जाएगा, लेकिन ईवान के अंदर हम बोलने नहीं देते। ईवान से निकल के खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ तक आते हैं तो आप ईवान के बाहर वाले गेट पार्लियामेंट के बंद कर दे, तो ईवान में बोले तो आप उसको म्यूट करते, ईवान में तकरीर करे तो आप डिलीट करते हो। ईवान के बाहर हम आ जाएँ कि हमने सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 50 मीटर के फासले पर है, हमने ये एक एप्लीकेशन वहाँ जमा करनी है, वो आप वहाँ रोक लेते हैं कि हमारा दफ़ा 144 से हम आपको नहीं जाने दे रहे। तो इसी सूरत हाल में कैसे रखें? आपने हमें स्पेस नहीं दिया। मैं तो बारहा कह चुका हूँ कि अगर आप हमें स्पेस नहीं देंगे, ये स्पेस कोई और ले जाएगा, तड़ कुव्वतें आ जाएगी, जो सख्त मिजाज वाले लोग हैं वो वाले लोग आएंगे, जमहूरी कुव्वतें नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद साहब ये बताइएगा कि पूरे मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है, KP में भी और पंजाब में भी जो तबाही हुई वो भी आपके सामने है। जो पंजाब में रावी के हवाले से रोडा जो अथॉरिटी बनाई गई उसमें खान साहब के बयानात भी मौजूद हैं और ये साबित होता है कि वहाँ पर ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया। क्या उसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? और KP के हवाले से भी जितने बड़े रेले गुजरे उसमें ये कहा गया कि जो आबी गुजरगाहें हैं उनके रास्ते बंद किए गए, होटल तामीर किए गए। क्या इस सब की तहकीकात नहीं होनी चाहिए और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिनकी वजह से इतना बड़ा सैलाब आया? देखो इस वक्त जो सैलाब आया हुआ है इसको आप कोई भी नाम दे दे, चाहे क्लाइमेट चेंज दे दे, चाहे हमारी जिम्मेदारी उसमें शामिल है, अल्लाह ताला की तरफ से हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, इसी तरह ज़लज़ले और फ्लड के ख़िलाफ़ भी एक नेशनल एक्शन प्लान हो। हम दो उनको रोक नहीं सकते लेकिन उनको ख़त्म कर सकते, उनको कम कर सकते, बर वक्त वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड कर सकते, लोगों को रिलीफ दे सकते। ये वक्त मैं नहीं समझता कि कोई इल्ज़ामात का है। यस, हमारे लोग ने बड़े सफ़र हो गए और पॉलिसी न होने की वजह से सफ़र हो गए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से सफ़र हो गए, वो लॉ और जो सोसाइटीज़ है उनके रेगुलेशन पे अमल ना करने की वजह से सफ़र हो गए, कब्ज़ा ग्रुप की वजह से सफ़र हो गए। लेकिन वंस एंड फॉर ऑल कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें पंजाब KPK ना हो लेकिन पाकिस्तान हो। नुकसान पंजाब का हो जाए, KPK का हो जाए, सिंध का हो जाए, नुकसान पाकिस्तान का है, हमारे भाइयों। होनी चाहिए ये रावी पे मैं कहता हूँ, चाहे वो रावी है, चाहे वो सियालकोट है, चाहे वो वजीराबाद है, इसमें कई सारे इलाके, इवन स्वात में, वो सब जगहों पे स्पेशली रावी के वो तहकीकात होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? फरमाइएगा कि इमरान खान साहब के बयानात रिकॉर्ड पे हैं, वो महमूद अचकज़ई को एजेंट और गद्दार कहते थे, लेकिन अब वो
ان کو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتے ہیں. کیا آپ کی پارٹی میں کوئی ایسا اہل بندہ نہیں ہے جسے اپوزیشن لیڈر بنایا جائے؟ نہیں دیکھیں خان صاحب کا ہر فیصلہ قابل قبول ہے اور انہوں نے اس کے ایک ریزنز بھی دیے ہوئے ہیں. یہ سیاست میں ہوتا رہتا ہے, کوئی دوست دشمن سیاست میں نہیں ہوتا, پالیسی میٹر کرتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی دشمن حریف جو ہے نا وہ دوست بھی بن جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہی رہتا ہے, اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک اس کے لیڈر آف دا اپوزیشن ہونے کا ہے, فی الحال تو ہمارے پاس کورٹ کا اسٹے ہے, تو ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن تو عمر ایوب خان صاحب ہیں, انہوں نے نامزد ضرور کیا ہے. خان صاحب نے انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر یہ اسٹے نہیں ہمیں ملتے پھر وہ اس صورت میں وہ ہوں گے اچھے صاحب. لیگل سوال بتائیں, جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ اگر اپیل میں جاتے ہیں کہتے ہیں ان کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انفرادی دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت کوئی 15 دن ہوتے ہیں, ابھی تک تو وہ سرنڈر نہیں ہوئے, تو آپ کیسے نہیں دیکھو اپیلیں وہ سارے لوگ فائل کر چکے ہیں, اپیل اس وقت بھی فائل ہو چکی چاہے وہ آبجیکشن کے ساتھ ہو. سرنڈر ہونا یس یہ لا میں لکھا ہوا ہے بعض جگہوں پہ کہ جی آپ سرنڈر کریں, لیکن ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ اگر آپ کی کنوکشن جو ہے اگر وہ اس وقت ہوئی ہے جب آپ ایبسنٹ تھے تو آپ کے پاس رائٹ ہے. 3 کیسز میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے بے نظیر بھٹو کا کیس تھا 1999 میں, سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا کہ چونکہ یہ موجود نہیں تھی جس وقت کنوکشن ہوئی, لہٰذا اس کا رائٹ ہے کہ اس کے اپیل کو آپ سنا جائے. پھر اس کے بعد شیرپاؤ کا کیس آیا, اس کے بعد وہ اس کا الطاف حسین صاحب کا کیس آیا تھا, وہ مرڈر کے کیسز تھے, وہ بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا, سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. اس کے بعد تیسرا کیس جو ہے وہ الطاف شیرپاؤ صاحب کا آیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے. دیکھو اس وقت 2 الگ الگ صورتحال ہے. ایک صورتحال یہ کہ جو لوگ کنوکٹ ہو گئے ان کی اپیلیں ہو گئی. دوسری بات یہ جو کنوکٹ ہوئے ہیں ان میں سے ہمارے پارلیمنٹیرین شامل ہے, چاہے وہ عمر صاحب ہے, شبلی صاحب ہے, رائے حسن صاحب ہے, رائے حیدر صاحب ہے, زرتاج گل صاحبہ, حامد رضا صاحب ہے, احمد چٹھا صاحب ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں آئین میں 1976 کا جو الیکشن لا تھا وہ 2017 کے الیکشن لا میں فرق تھا. 1976 کے لا میں 26 قسم کی ڈسکوالیفیکیشنیں تھی. 2017 کے آئین جو ایکٹ قانون بنا الیکشن ایکٹ رہی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز سے استعفیٰ دینا, چیئرمین شپ چھوڑنا, اب پی ایس سی کے چیئرمین بھی کوئی اور ہو گئے, تو یہ پی ٹی آئی تو اسپیس چھوڑ رہی ہے. میں تھوڑا سا میں اس کو ریفریز کروں گا, اس میں فرق ہے. ہم کہہ رہے ہیں چونکہ ہمیں اسپیس مل نہیں رہی اس لیے ہم یہ وہ دے رہے ہیں, استعفے دے رہے ہیں, جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹ کا ہم حصہ رہے. 180 کے ساتھ ہماری سیٹیں تھیں, 91 کے ساتھ بیٹھے, 76 کے ساتھ اس وقت موجود ہے. لیکن جب بات کریں آپ اس کو میوٹ کرو, آپ حکومتی نمائندے کو بات کریں وہ لائیو چلے گی, ہم بات کریں گے تو کوئی نہیں ہوگا. کل دوسرے دن ہمیں جا کے وہ ویڈیو ملتا ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ ہم باہر نکلتے ہیں تو آپ دروازے بند کرتے ہو, آپ خان کے پاس نہیں جا سکتے. ہم سپریم کورٹ جانا جائیں تو وہ آپ نہیں جا سکتے. ایسے حالات میں کیسے رکھیں, تو ہمارے لیے تو یہ دروازے بند کر رہے ہیں. ایسی سرکمسٹانسز میں تو آپ پولیٹیکل پارٹی کو کارنر کر رہے ہیں جو آلریڈی آپ کارنر کر چکے ہیں. بیرسٹر صاحب حکومت بھی کہتی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے آپ کو آفر کرتے ہیں, آپ کی پارٹی کے اندر سے بہت بڑی آواز ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات ان سے نہیں کرنے. اس وقت آپ کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کو لے کر چلنا ہے. کیا کوئی حل ہے حکومت سے, کیوں نہیں مذاکرات؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے کیس کورٹ کچہری والے نہیں ہے, یہ سارے سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں اور اس کا حل کوئی سیاسی نکلنا چاہیے. اور مذاکرات کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی, باوجود اس کے کہ ہمارا منڈیٹ چوری ہوا. خان صاحب نے کہا بات کرو, کمیٹی بنائیں. پھر اس کے بعد دوبارہ خان صاحب نے کمیٹی بنائی کہ ہاں ٹھیک ہے پولیٹیکل لوگوں سے بھی بات کرنی ہے, تو اچکزے کی پلیٹ فارم سے ہم کرتے ہیں. اور ہم نے اچکزے صاحب کو کہا کہ یو ہیو دا رائٹ, آپ جائیں پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں. اگر کوئی پروپوزل آ جاتا ہے, خان صاحب نے کہا کہ میں وہ کروں گا, کنسیڈر کروں گا. ان کی ملاقات تک نہیں ہو سکی. اس کے بعد جب گولی چلی, ہمارے لوگ شہید ہو گئے, اس کے بعد بھی خان صاحب نے کمیٹی بنائی, پھر بھی کچھ نہیں ہوا. وہ آپ دیکھیں نا, ملاقات نہیں کرنے دے رہے, سیاسی لوگوں کو ملنے نہیں دے رہے, فیملی کو ملنے نہیں دے رہے, وکلاء کو ملنے نہیں دے رہے. خان صاحب کی جو ایکسس ہے وہ ریسٹرکٹ کرتے ہیں, ٹی وی نہیں, اخبار نہیں. ایسے سرکمسٹانسز میں کیا بات ہو, آپ معمولی سی چیز تو پرووائڈ کریں نا. کیا بیٹے سے بات کرنے میں کیا خان صاحب کہیں گے, کیا ان کو اخبار کیوں نہیں دے رہے, کیا آپ ٹی وی کیوں نہیں دے رہے, آپ ان کو ڈاکٹر کی سہولت کیوں نہیں دے رہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو آپ دیں, پھر آگے بات بڑھ سکے گی. پھر کوئی خان صاحب کو اجازت ہے. خان صاحب نے تو کہا کہ قوم کی خاطر, ملک کی خاطر, آزاد عدلیہ کی خاطر, جمہوریت کی خاطر میں بات کرنے کو تیار. لیکن وہ تو ان سے بات کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس طاقت ہے. دیکھو خان صاحب نے تو اعلان کیا ہے کہ دیکھو جن کے پاس پاور ہے ان کے ساتھ, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی تو اجازت دی کہ آپ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بات کریں. اگر آپ کے پاس کوئی پروپوزل آ جاتا ہے, ہم نہیں کرتے, لیکن آپ کے ساتھ اگر پروپوزل آ جاتا ہے تو پھر آپ کریں, بات کریں. دوسری بات یہ کہ جب ہم 26ویں نومبر کے بعد بھی بیٹھے تو حکومتی نمائندے ہی تھے نا. خان صاحب نے تو کمیٹی بنائی, حکومتی نمائندوں نے بھی بنائی, اور اتنا ہی تھا کہ کیا آپ ولنگنس شو کر رہے ہیں کہ کمیشن بنائیں گے. ہم نے کہا کہ اتنا تو بولو نا, یس کہ ہم کر لیں گے. اس میں ہم آپ کو مورود الزام تو نہیں ٹھہراتے, نہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اگر کمیشن بناؤں تو آپ امپلیکیٹ ہو گئے.
آپ نے اتنا بھی نہیں کیا. پھر خان صاحب کے ساتھ اب ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ بھئی آپ 17 جنوری سے کنوکشن ہوئی ہے, بشرا بی بی کی کنوکشن ہوئی ہے, اب 7 سال کی سزا میں تو نواز شریف کے میں بناتا ہوں. پاناما کیسز میں جب اس کو 2 کیسز میں ایون فیلڈ ریفرنس میں اور وہ دوسرا تھا اسٹیل والے کیس میں سزا ہوئی, ایک کیس میں 69 ڈیز کے بعد ان کو بیل ملی اور دوسرے دن میں 91 ڈیز کے بعد ان کو بیل ملی. اتنا ٹائم نواز شریف نے جیل میں گزارا تھا. اور خان صاحب کے جنوری کی کنوکشنز ہے, اب سپٹمبر آ گیا, 8 مہینے میں ان کی پہلی ہیئرنگ نہیں ہوئی. تو یہ تو بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا, ایک تو بھارت نے آبی جاریت کی ہے, اس کو تو حوالے سے سندھ میں اور پنجاب میں آوازیں آنا شروع ہو گئی. دیکھیں ڈیم پاکستان نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ ڈیم بننے چاہیے, اور ڈیم تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بنیں گے بھی, لیکن سارے ڈیم بنے, چاہے وہ چھوٹے ہو, چاہے وہ بڑے ہو, چاہے وہ کالا باغ ہو, چاہے کوئی بھی ہو. لیکن دیکھو سارے 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے آٹونومی دی ہے پروونسز کو, اس لیے سارے پروونسز کے کنسنسس سے ڈیم بنے. ملک آلریڈی ایک پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, کنسنسس کے ساتھ بنے. اور ابھی جو آپ نے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائی تو سارے وزراء اس میں شریک ہو گئے, وزراء اعلیٰ شریک ہو گئے, وزیر اعظم اس میں شریک ہو گیا, اور یہ فیصلہ ہوا کہ نہریں نہیں نکالیں گے جب تک کنسنسس نہ ہو. تو جب نہر آپ نہیں نکالتے وداؤٹ کنسنسس تو ڈیم آپ کیوں بنائیں وداؤٹ کنسنسس؟ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نقصان سندھ کا ہو, کے پی کے کا ہو, بلوچستان کا ہو, پنجاب کا ہو, پاکستان کا نقصان ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم کنسنسس ڈیولپ کریں تو بہتر ہے کہ جو بھی آپ بنانا چاہیں بنائیں. جاریت کی گئی ہے, ابھی جاریت کی گئی ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. باریت جو افغان انڈیا ہے, بھارت نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. پاکستان میں نقصان ہو رہا ہے, وہ چاہے ابھی ہو, چاہے وہ دہشت گردی ہو, چاہے وہ مذہبی منافرت ہو, اس میں انڈیا کا ہمیشہ سے ہاتھ رہا ہے, کا ہمیشہ سے ہاتھ رہا ہے. کوئی ایک وقوع ایسا نہیں ہوا جس میں انڈیا کا ہاتھ نہ ہو. پاکستان کی پالیسی کو ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے کہ انڈیا کو ہر فورم پہ ایکسپوز کرے, ان کا دورہ معیار اور چہرہ پوری دنیا کو دکھائیں کہ یہ ہم پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ سے دہشت گردی کی ہر فارم اور مینیفیسٹیشن میں مذمت کی ہے, لیکن ہم ریاستی دہشت گردی کی بھی مذمت کرتے ہیں جو انڈیا کر رہے ہیں, اور کسی صورت انڈیا کامیاب نہیں ہوگا. جس طریقے سے ان کو مار پڑی ہے اس مئی کی لڑائی میں, اسی طریقے سے انشاءاللہ پاکستان کے خلاف جو وہ محاذ بنا رہا ہے اور دہشت گردی کر رہا ہے, اس میں بھی انشاءاللہ ان کو شکست ہوگی. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ بار بار جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ اپنی پارلیمنٹ لگائیں گے, آج بھی اس حوالے سے کل بھی آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا, تو کیا یہ موجودہ حالات میں درست عمل ہے؟ اور بار بار پی ٹی آئی یہ کرتی ہے, 2 دن کرتی ہے اور اس کے بعد ٹھوس ناکام ہو جاتا ہے. دوسری بات کہ کیا موجودہ حالات میں کنسنسس پیدا کرنے کے لیے آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ دیکھیے فی الحال تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھے, لیکن سیاست میں کوئی چیز فائنل ورڈ تو نہیں ہوتا. جہاں تک ہمارے احتجاج کا تعلق ہے اسمبلی کا, یس آج ہم نے بوائیکاٹ کیا تھا, ہم نے باہر عوامی اسمبلی لگائی تھی, اس میں ہمارے 13 ممبران صاحبان نے اسپیچ کی اور ہم نے اس میں ایک ریزولوشن بھی پاس کیا. ہم نے ان کی ریزنز بھی وہاں دی کہ جب ہم اندر بیٹھے ہوں تو آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ موقع نہیں دیتے ہو, ہم بولیں تو آپ میوٹ کر دیتے ہو, ہم بولیں تو آپ چلاتے نہیں ہیں, ہم بات کرتے ہیں تو آپ ان کو ڈیلیٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ سے باہر آ جائے تو پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ میں اندر گھوم نہیں سکتے, آپ کی پولیس آ کے پہرا دینا شروع کر دیتی ہے. اس لیے مجبور ہو کر کے ہم نے اپنی اسمبلی باہر لگائی, اور یہ اسمبلی مجبوراً میں ہم نے کی, ہماری کوئی خواہش نہیں تھی. ورنہ خواہش ہوتی تو جب ہمارے 180 کے ساتھ ڈیوائڈ کر کے 90 کے ساتھ ہم بیٹھے اس وقت کرتے, لیکن ہم نے پورا 1.5 سال چلنے دیا, لیکن 1.5 سال میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی, تو مجبوراً یہ کرنا پڑا. ٹھیک ہے, تھینک یو. کی ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. آئین میں جو 18ویں ترمیم ہوئی انہوں نے چینجز کر لیا, اور اس میں یہ چینج آیا کہ نہیں کنوکشن ہونی چاہیے, اور ہر کنوکشن ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے, صرف وہ کنوکشن ڈسکوالیفیکیشن ہوگا جب آپ کی کنوکشن مورل ٹرپیچیوٹ کے لیے ہوا. اور مورل ٹرپیچیوٹ سیکشول افینسز ہوتے ہیں, ہراسمنٹ کے افینسز ہوتے ہیں, ڈرگز افینسز ہوتے ہیں, باقی افینسز مرڈر وغیرہ کے نہیں ہوتے. تو ہماری گریونس یہی ہے کہ الیکشن آئین کے آرٹیکل 62 کے مطابق اور 63 کے مطابق الیکشن کمیشن نے ہمیں سننا تھا, اور الیکشن کمیشن کے پاس اسپیکر کی طرف سے ریفرنس آنا لازم تھا, اور اس میں 90 ڈیز میں ہیئرنگ ہونی تھی, اور الیکشن کمیشن نے آرڈر دینا تھا کہ یہ کیوں کر افینس جو ہے نا افینس مورل ٹرپیچیوٹ ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی کنوکشن ہے جو ڈسکوالیفیکیشن ہی ہوئی ہے یہ غلط ہے, اور اس کے بیس پہ جو آپ نے ایڈمنسٹریٹو اس کو ڈی نوٹیفائی کیا یہ غلط ہے. صاحب ایک طرف آپ جو ہے نا اس پہ